अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत की दरिंदा दहशतगर्द फौज पाकिस्तान के खिलाफ भी चीन की तरह, जिस तरह से चीन के साथ उनका झगड़ा है, इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हमले करने की प्लानिंग कर रही है। अफवाज पाकिस्तान पर निहत्ती शहरी आबादी पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की भी जवाबी कार्रवाई के अंदर 3 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं, लेकिन भारतीय जो फौज थी उनकी जो जानिब से जो फायरिंग की गई है उसके नतीजे में पाकिस्तान का एक जवान शहीद हो गया है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं मुसलसल भारत पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2000 से ज़ायद बार पाकिस्तान के सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर चुका है और रात गए भारत की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी हुदूद में जासूसी करने के लिए क्वाड कॉप्टर भी भेजा गया था, जिसे पाकिस्तान ने मार गिराया है। रवां साल अब तक 11 के करीब भारत के जासूस ड्रोन, क्वाड कॉप्टर या तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं और यह भारत की दुनिया भर के सामने बड़ी दहशतगर्दी का सबूत है कि वह पाकिस्तान के अंदर जासूसी क्वाड कॉप्टर भेजता है, फायरिंग करता है और उसके बदले में अपने फौजी मरवाता है, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करता है। फिर भी FATF जैसे बदनाम जमाना इदारे पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने, ब्लैकलिस्ट करने की धमकियां देते हैं। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की सरबराही में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इंतहाई अहम इजलास हुआ है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर ना सिर्फ चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया गया है, पाकिस्तान की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है, बल्कि LOC की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, भारत की जो पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग है, उसके रद्द-ए-अमल के लिए जो स्ट्रेटजी है उस पर भी गौर व फिक्र किया गया है। अफगान मसले के हवाले से, इंटर अफगान मुज़ाकरात के हवाले से भी गौर व फिक्र किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को कहा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए से भारत और पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अमन को सबोताज करना चाहते हैं। इनके खिलाफ लड़ना होगा, मुत्तहिद होना होगा और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं या पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको भी 5th जनरेशन वॉरफेयर को समझना होगा कि किस तरह से दुश्मन प्रोपेगेंडा करके अपने ही मुल्क के जो इंतहाई अहम इदारे हैं उनके खिलाफ अवाम को उकसाता है और अवाम के ज़रिए से मुजाहरे करवाता है या अवाम को अफवाज के ख़िलाफ़ करवाता है। इसलिए नाज़रीन काम, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का मुकाबला किया जाएगा और पाकिस्तान की आवाम को और जवानों को, नौजवानों को भरपूर तरीके से तैयार किया जाएगा। और पाकिस्तान के मीडिया को भी पैगाम दिया गया है कि वो मगरबी NGOs की जो फंडिंग लेकर जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसे फैलाने से बाज रहे। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर में एक मरतबा फिर भारतीय फौज पर बड़ा हमला हुआ है। ग्रेनेड हमले के अंदर 3 भारतीय फौजी जख्मी हो गए हैं और एक फौजी के मारे जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन काम, अब तक के गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान भारतीय फौज पर जो हमले हुए हैं उसमें 20 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 13 से 14 के करीब भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। मुसलसल मुजाहिदीन के मुसल्लह हमले जारी हैं। फ्रीडम फाइटर्स भारत को अच्छा सबक सिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया असल हक़ाइक़ अवाम को नहीं बताता है। इसके अलावा काम मकबूजा कश्मीर ही से खबर यह है कि ताजरों के खिलाफ जो नए कवानीन लाए गए हैं, जिनमें उनसे टैक्स वसूलियाँ की जा रही हैं, ज़बरदस्ती उनकी जायदादों को जब्त किया जा रहा है, इस पर ताजरों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाज भी किया है। मोदी के काले कवानीन को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़े काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत के अंदर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। अगर कोई इनकार करता है तो हिंदू दहशतगर्द RSS के गुंडे उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या नाज़रीन काम रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर पेश आया है और रियासत UP या उत्तर प्रदेश, ये बदनाम ज़माना वो रियासत है जहाँ पर मोदी के दहशतगर्दों का होल्ड है
اور مودی کے بی جے پی حکومت کے درندے مسلسل مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ بھارت کی تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ ظلم اسی ریاست کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور مسلمان تھے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے کہ انہوں نے جے شری رام کا نعرہ کیوں نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ ناظرین، بھارت سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر خواتین کی عصمت دریاں معمول بن چکی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ 86 سالہ بوڑھی خاتون کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا اور جس پر پورے بھارت کے اندر ایک طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کا سب سے زیادہ دہشت گرد ملک ہو یا پھر سب سے زیادہ چوری ڈکیٹی جرائم کے اعتبار سے ملک ہو، اس میں سر فہرست بھارت ہی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر خواتین کی عصمت دریاں بھی بھارت ہی کے اندر ہوتی ہیں، اور مودی کے آنے کے بعد عوام پر تشدد اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، افغانستان کی کابل انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے تمام قیدیوں کو وہ لسٹ کے مطابق رہا کر چکے ہیں۔ طالبان کا کوئی بھی قیدی ان کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع کیا جائے، جبکہ طالبان نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ ابھی تک ان کے مکمل قیدی رہا نہیں ہوئے، لہٰذا وہ انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر زلمے خلیلزاد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ انتہائی قریب ہے اور امن ایگریمنٹ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ دشمن عناصر کی سازشوں کو امریکہ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ کابل انتظامیہ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات شروع کرے، ورنہ امریکہ بھی کابل حکومت کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے طالبان کے مختلف صوبوں کے اندر کارروائیاں جاری رہی ہیں، جس میں 25 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں۔ 5 چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 11 کے قریب ٹینک اور دیگر جو فوجی گاڑیاں ہیں وہ بھی طالبان نے تباہ کر دی ہیں۔ ساتھ ساتھ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ان کے ماتحت علاقوں میں 29 شہری آبادی کو ٹارگٹ کر کے انہیں شہید اور زخمی کیا جا رہا ہے۔ 5 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بچوں کو مدرسوں کے اندر بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، جو کابل حکومت کے جنگی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت کے ڈیفنس کے سربراہ جنرل بپن راوت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ملک دنیا کا 19واں بڑا ملک ہے جو دنیا کو اسلحہ بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ مودی حکومت کا پلان یہ ہے کہ 2025 تک بھارت دنیا بھر کو 3500 کروڑ کے لگ بھگ اسلحہ سالانہ فروخت کرے۔ بھارت دعوے تو یہ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو اسلحہ بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ یا تو سعودی عرب خریدتا ہے یا پھر بھارت خریدتا ہے۔ بھارت نے صرف 3 سے 4 مہینوں کے دوران 15 ارب ڈالر کا اسلحہ روس سے، امریکہ سے، اسرائیل سے اور دیگر ممالک سے خریدا ہے۔ پھر بھی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو جھوٹ اور یا عوام کو بہکانے یا گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سالانہ 72 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ بھارت خریدتا ہے یا صرف کرتا ہے۔ یہ بجٹ ہے پورا کا پورا بھارتی فوج کا یا دفاعی بجٹ ہے۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت نے ابھی تک کوئی جہاز تک نہیں بنایا، کوئی جنگی جہاز یا ہیلی کاپٹر یا ڈرون تک بھارت نہیں بنا سکا ہے، تو پھر کیا چیز بھارت دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ یہ من گھڑت اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیکنالوجی کو دنیا بھر کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے ہوں یا دیگر میزائل ہوں یا ڈرون ٹیکنالوجی ہو، دنیا بھر کے اندر اسے سراہا جاتا ہے۔ اور بھارت صرف اور صرف دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر عوام کے پیسے ضائع کر کے نہتے کشمیریوں پر یا پاکستان کی نہتی شہری آبادی کو لائن آف کنٹرول پر ٹارگٹ کرتا ہے۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور سعودی عرب سے ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور UAE یمن کے اندر نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر کے انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے، جس پر دنیا بھر کو توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر حوثیوں کے حملے بھی بڑھ چکے ہیں سعودی عرب کے خلاف، اور ساتھ ساتھ یمن کی حکومت نے جنوبی یمن کے اندر علیحدگی پسندوں کو جو UAE کی جانب سے مدد فراہم کی جا رہی ہے اس پر شدید احتجاج کیا ہے،
اور یمن کے اندر UAE اور اسرائیل کی سازشوں کو ختم کرنے کا اندیا دیا ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی مخالفت میں UAE تنہا یمن کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور ایران سے ہے۔ ناظرین کرام فلسطین کے حکام نے عرب لیگ کے اجلاس میں UAE اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے مذمت کرنے کی قرارداد پیش کی، جسے بدقسمتی سے عرب ممالک نے رد کر دیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے عرب خائن ہو گئے ہیں، بددیانت ہو گئے ہیں، اور عرب لیگ کے اندر فلسطینیوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے UAE اور اسرائیل کے تعلقات کی مذمت کرتے رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے جائیں گے۔ ناظرین کرام اسرائیل کے اخبارات کے اندر اور دنیا بھر کے یہودی اس معاملے پر جشن منا رہے ہیں کہ عربوں نے بھی فلسطینیوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلہ فلسطین کی حمایت کے لیے، آزادی کے لیے پاکستان اور ترکی، ملیشیا مل کر کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایران سے خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے خلیج عربی کے اندر یا خلیج فارس کے اندر آبنائے ہرمز کے قریب بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس سے امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو دو ٹوک دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کر دیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی تازہ ترین بیان میں دھمکی دی ہے امریکہ کو کہ 2018 میں جو امریکہ معاہدے سے الگ ہوا ہے واپس پرانی شکل پر آ جائے، ورنہ حالات امریکہ کے لیے مزید کشیدہ ہوتے جائیں گے، خراب ہوتے جائیں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے ہے۔ ناظرین کرام ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں، وہاں کمزور اور غریب جو مصری ہیں ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، اور پولیس بھی نفرت اور تعصب پر اتر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے وہاں مصر کے بہت سے بڑے بڑے شہروں کے اندر مظاہرے جاری ہیں ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کے خلاف، ان کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف، ان کے جو ظالمانہ قوانین ہیں ان کے خلاف، اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب سے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی اقتدار میں آیا ہے وہاں مصر کے اندر اسلام پسندوں کو، اخوان المسلمین کے لوگوں کو جیلوں کے اندر بھر کر ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے چین کے 1000 کے قریب طلباء کو ویزے نہ دینے کا اعلان کیا ہے، اور ان کو پہلے ویزے دیے گئے تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ چائنا کی آرمی کے ساتھ منسلک ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، اور یہ طلباء ریسرچ سکولرز تھے یا پھر PhD اور مختلف بڑے گریجویٹ تھے اور اچھے پڑھے لکھے تھے، ان کے ویزوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے چین کے اعلیٰ عہدیدار نے اور چینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دراصل امریکہ ساؤتھ چائنا سی کو عسکری محاذ بنانا چاہتا ہے، مسلسل بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان کو منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے خطے کے اندر بدامنی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے یا ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچا بھی سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔